हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अफ़हसिबल्लज़ीना कफ़रू अन यत्तख़िज़ू इबादी मिन दूनी औलिया इन्ना अअतदना जहन्नम लिलकाफ़िरीन नुज़ुला क़ुल हल नुनब्बिउकुम बिल अख़सरीन अअमाला अल्लज़ीना ज़ल्ल सअयुहुम फ़िल हयातिद दुनिया वहुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुनआ उलाइका अल्लज़ीना कफ़रू बिआयाति रब्बिहिम वलिक़ाइहि फ़हबितत अअमालुहुम फ़ला नुक़ीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अगर किसी का कोई माल लेकर भाग गया हो या उसके साथ माली तौर पर धोखा फराड करके उसका माल हथिया लिया हो, तो ये अमल करने से अल्लाह ताला उस आदमी को कैफरे करदार तक पहुंचा देते हैं। और वो आदमी बेशक जितना ही ज़मीनें और जायदाद और माल क्यों ना समेट कर फरार हुआ हो या धोखे से भागा हो, अल्लाह ताला उसको उससे नफ़ा भी नहीं उठाने देंगे और अपनी गिरफ्त और पकड़ में भी लाएंगे और इसको वापसी उसको देने का एक असबाब भी पैदा फरमाएंगे। क्योंकि इंसान अक्सर ये सोचता है कि मैं धोखा दे के जो पैसा जमा करूँगा या ज़मीन इकट्ठी करूँगा उससे मेरे पास गिनती ज़्यादा हो जाएगी, तादाद बढ़ जाएगी। एक घर किसी का कब्ज़ा किया, धोखे से हथिया लिया, दुकान हथिया ली या किसी का प्लॉट हथिया लिया या किसी से लाख 10 लाख करोड़ 2 करोड़ और पैसे हथिया लिए, तो मेरे पास मेरे बैंक बैलेंस में पैसा भी ज़्यादा हो गया और मेरे पास जमा पूंजी भी ज़मीन जायदाद भी ज़्यादा हो गई। देखने में वो ज़्यादा लगती है, लेकिन अल्लाह कुरान पाक में यहाँ फरमाते हैं कि क़यामत के दिन लोगों के पास आमाल आएंगे ऐसे कि देखने में पहाड़ लगेंगे, लेकिन अल्लाह के नामा अमाल में वो ज़र्रा भी नहीं होंगे। तो ये आदमी दुनिया में भी अपनी जमा पूंजी ज़र्रा कर देगा, यानी वो उसके काम नहीं आएगी और वो अल्लाह की पकड़ में आ जाएगा। अब अल्लाह ताला ने जो अल्फाज शुरू किए हैं, ये सूरह कहफ का लास्ट रुकू है हमारा। चूंकि पूरे सूरह कहफ का दरस रमज़ान से पहले तरतीब के साथ चला है, फिर रमज़ान में सूरह यूसुफ का पूरी सूरह यूसुफ मुकम्मल हुई है जो अब हमारे चैनल पे तरतीब से आ रही है और वज़ाइफ की शक्ल में हमारी, चूंकि पूरे कुरान की तफसीर है। अभी आखिरी रुकू के बाद फिर सूरह मरियम शुरू होगी। अब ये आखिरी रुकू में अल्लाह ने बहुत ही सख्ती के साथ और सख्त अंदाज में अल्लाह ने अपना लहजा इख्तियार किया है। पहले किस्सा सुनाया असहाबे कहफ का, फिर उसके बाद जो है बाग वालों का किस्सा बताया, फिर याजूज मजूज का बताया, फिर खिज़र अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़यात बताया, फिर अल्लाह ने ज़ुल्क़रनैन का बताया। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा अब इतनी बातें मैंने कर ली, तुम्हें समझ तो आ जानी चाहिए कि तुम्हारा हाजत रवा कौन है, मुश्किल कुशा कौन है। अब ये हमारा कौन है, अगर आपसे पूछा जाए हमारा हाजत रवा कौन है? अल्लाह। अब यहाँ अल्लाह ताला ने कहा वो बंदे जो अल्लाह के अलावा किसी को हाजत रवा समझते हैं, अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करते हैं, किसी को मुश्किल कुशा कहते हैं, हकीकी तौर पे हाजत रवा समझते हैं, उनके लिए लफ्ज़ बोलिए। अल्लाह ने क्या बोले वो देखिए आप, अल्लाह का अंदाज देखें। अल्लाह का यहाँ आखिरी रुकू में अंदाज बदल जाता है। आप कोई भी सूरत पढ़ें, जब आप सूरत को शुरू में देखेंगे तो अल्लाह का अंदाज थोड़ा मुख्तलिफ होगा, किस्सा भी सुनाएंगे, वाक़यात भी सुनाएंगे, लेकिन जब एंड पे अल्लाह जाएगा तो अल्लाह का लहजा जलाली होता चला जाएगा और आखिर में अल्लाह लाजमन अपनी तौहीद का जिक्र करेंगे, अपनी वहदानियत का जिक्र करेंगे। अल्लाह फरमाते हैं ये किस्से कहानियां कोई हवाओं में उड़ने वाली चीजें नहीं है, ये सबक लेने के लिए हैं। तो इंसानों सबक लो, अल्लाह जो तुम्हें नबियों के वाक़यात सुनाता है। तो अब अल्लाह ने फरमाया अफ़हसिबल्लज़ीना कफ़रू, क्या ये गुमान करते हैं वो लोग जो काफिर हो चुके हैं, अन यत्तख़िज़ू, जिन्होंने बना लिया है, इबादी, मेरे बंदों को, मिन दूनी, मुझे छोड़कर, क्या बना लिया है मेरे बंदों को, औलिया, मुश्किल कुशा, हाजत रवा, दस्तगीर, मुश्किलें हल करने वाला। औलिया का मानी यही है, औलिया का बहुत से मानी है, मुंजत के अंदर आप देखिए औलिया का मानी यही बनते हैं, अल्लाह को छोड़कर हाजत रवा, अल्लाह को छोड़कर मददगार,
اللہ کے علاوہ کسی کو مدد کے لیے پکارنا، اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روائی میں سمجھنا کہ فلاں حاجت روائی کرے گا۔ مشکل کشائی کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ حاجت روائی کرنے والا کون ہے؟ اللہ نے یہاں ایسے لفظ بولا ہے کہ قیامت کی صبح تک لبرل یا جو تعویلیں کرنے والے لوگ ہیں ان کی مٹی پلید کر دی ہے۔ اللہ نے کہا افحسب الذین کفروا، وہ لوگ جو کافر، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا کفر ہے، یہ اسلام ہے ہی نہیں۔ یہاں تو مسجدوں میں اللہ کے غیر کو پکارا جاتا ہے، اللہ کے غیر کی یا علی مدد یہ جائز نہیں ہے، یا رسول اللہ مدد بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا، یا اللہ نے کیا لفظ بولا اب دیکھیے، افحسب الذین کفروا، کیا کافر یہ گمان کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں ان یتخذوا، جو انہوں نے بنایا ہے، اللہ نے نہیں بنایا، کس نے بنایا؟ کافروں نے اپنے وہم میں، اپنے دل میں عبادی، اللہ کے بندوں کو۔ اب نبی اللہ کے بندے ہیں یا نہیں؟ رسول اللہ کے بندے ہیں یا نہیں؟ صحابہ اللہ کے بندے ہیں یا نہیں؟ اولیاء اللہ کے بندے ہیں یا نہیں؟ اللہ کہتے ہیں میرے بندوں کو من دونی، مجھے چھوڑ کر اولیاء بنا لیا، مددگار بنا لیا۔ تو پتہ چلا رسول ہو، نبی ہو، صحابی ہو، ولی ہو، کسی کو مدد کے لیے پکارنا جائز، یہ کافروں کا شعائر ہے، اسلام کا شعار نہیں ہے۔ پھر اللہ نے آگے سخت لفظ بولا انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، یہ جو پکارتے ہیں نا اللہ کے غیروں کو، ان کافروں کے لیے میں نے دوزخ میں مہمانی تیار کر رکھی ہے، مہمان نوازی۔ یہ جو کہتے ہیں نا پولیس والے کہ تم آؤ تو صحیح، ذرا تمہاری ہم مہمان نوازی کریں گے تھانے میں، مجرم کو یہ لفظ بولتے ہیں نا، اللہ بھی اسی طرح بول رہا ہے، دنیا میں پھرو گھومو، آؤ تو صحیح ذرا دوزخ میں تمہاری میزبانی کروں گا، میں تمہیں مہمان بناؤں گا اپنا۔ پولیس کا مہمان کیسا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے، اللہ کا مہمان وہاں دوستی کیسا ہوگا، اب وہ بھی سمجھ لیں آپ۔ اللہ نے لفظ وہی بولا ہے جو ہمارے دنیا میں استعمال ہوتا ہے، پولیس والے بولتے ہیں، اور وہی اللہ بھی بول رہا ہے، کافروں کے لیے، مومنوں کے لیے نہیں۔ آگے اللہ نے سخت لفظ کہہ دیا، اب یہ بھی لفظ سخت ہے، پیچھے شرک کرنے والا، اللہ کے غیر کو پکارنے والا، اللہ کے غیر سے مدد مانگنے والا، یہ سارے جملے کہہ کر اللہ نے کہا کل، میرے پیغمبر، میرے نبی، حل، ان سے کہیں، حل کیا، میں ننبئکم، میں تمہیں نہ بتاؤں، یعنی نبی کہہ رہے ہیں، کہنا تو اللہ کو چاہیے تھا، اللہ نبی کی زبان سے کہلوا کے بتا رہا ہے کہ لوگوں سمجھ لو کہ میرا نبی بھی اللہ کے ساتھ شریک تم نہیں بنا سکتے، میرے نبی کو بھی تم شریک اللہ کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ نبی بھی مانگتا کس سے ہے؟ حضور نے کس سے مانگا؟ سارے صحابہ نے کس سے مانگا؟ حضرت علی نے کس سے مانگا؟ کربلا میں حسین ابن علی نے کس سے مانگا؟ پتہ چلا دینے والا اللہ ہے، مانگنے والے سارے ہیں۔ تو اللہ نے کہا حل ننبئکم، میرے پیغمبر آپ کہیے کہ میں تمہیں نہ بتاؤں، بالاخسرین اعمالا، جو اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان والا بندہ ہے وہ کون ہے؟ سب سے اعمال کے لحاظ سے، یعنی یہاں کافر کا لفظ ہی نہیں بولا، یہاں کا اعمال کے لحاظ سے، کہ ایک بندہ یتیم خانہ بنائے گا، ایک بندہ جو ہے کوئی مدرسہ بھی چاہے بنا دے گا، ایک بندہ چاہے مسجد بنا دے گا، ایک بندہ چاہے اسپتال بنا دے گا، ایک بندہ چاہے لنگر چلا دے گا، ایک بندہ جو ہے وہ کسی کے لیے کوئی سرائے مسافر خانہ بنا دے گا، کنواں کھدوا دے گا، یہ سارے عمل کیے، لیکن اللہ کہتا ہے ان عملوں میں بھی سب سے بڑا نقصان والا بتاؤں کون ہے؟ اچھے کام کر کے بھی نقصان والا کون ہے؟ تو یہاں پر فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ بندہ ہے جس کی محنت صرف یہ ہے بھٹک کر دنیا ہی کے واسطے ہے، یعنی یہاں پہ وہم یحسبون، وہ محنت تو کرتا ہے، انہم یحسنون صنعا، لیکن وہ اپنی دل میں سوچتا ہے میں نے بہت اچھا کام کیا، لیکن اللہ کے نزدیک اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ اس پر امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک فساد اعتقاد ہے، ایک ریاکاری ہے، دو چیزیں ایسی ہیں، ایک عقیدہ خراب ہے، شرک پر مبنی ہے، تہجد پڑھے گا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، شرک کر رہا ہے وہ حج کرے گا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، شرک کر رہا ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یتیم خانہ بنا رہا ہے، مسجد بنا رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے فائدہ نہیں ہوگا۔ دوسرا فرمایا دکھلاوے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے مشرک ہو جائے گا، دکھلاوے کے لیے روزہ رکھ رہا ہے مشرک ہو جائے گا، دکھلاوے کے لیے یتیم خانہ بنا رہا ہے، اسپتال بنا رہا ہے، مدرسہ بنا رہا ہے، مسجد بنا رہا ہے، کوئی بھی نیک عمل دکھلاوے کے لیے ہوگا
یا عقیدہ خراب شرک پر مبنی ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو ایک ذرہ برابر بھی اس کے لیے نیکی کا ذریعہ نہیں بنائیں گے، کامیابی کا ذریعہ نہیں بنائیں گے۔ اب اس بات کو آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک جملے میں یوں سمو دیا، یعنی اللہ نے گویا کہ سمندر کو کوزے کے اندر بند کر دیا۔ اللہ نے یوں فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا تھا میں اپنے رب کی آیتوں سے، رب کی آیتوں کا بھی انکار کر دیا۔ اللہ نے کہا اب آیتوں کا انکار کون کرتا ہے؟ آپ سے پوچھوں کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کون کرتا ہے تو آپ کہیں گے کافر۔ تو آپ مجھے بتائیں نماز اللہ کی آیت ہے یا نہیں؟ کون نماز نہیں پڑھ رہا آج؟ روزہ اللہ کی آیت ہے یا نہیں؟ کون روزہ نہیں رکھ رہا؟ حلال کمانا، رشوت نہ لینا، سود نہ لینا، یہ ساری آیتیں ہیں یا نہیں؟ اب مجھے بتائیں خیانت نہ کرنا، یہ اللہ کے قرآن میں ہے یا نہیں؟ اب یہ ساری چیزیں، جھوٹ نہ بولنا، یہ ساری چیزیں قرآن میں آیتوں میں ہے۔ تو جو ان آیتوں کا بھی انکار کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، سود کھا رہا ہے، ساری چیزیں کر رہا ہے، اب یہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک آیتوں کا انکار کرنا، ایک اس پہ عمل نہ کرنا۔ انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا، عمل نہ کرنے والا فاسق ہو جائے گا، کافر تو نہیں ہوگا۔ اب بڑی تعداد ایسی ہے جو فاسق ہو رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں وَلِقَائِهِ، اور اللہ سے ملنے سے بھی انکار کرتے ہیں، موت کے بعد یقین ہی نہیں ہے انہیں، موت کے بعد اٹھنے کی امید ہی نہیں ہے، فرمایا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ یوم القیامت وزنا، ان کا قیامت کے دن اعمال کا ذرہ برابر بھی وزن نہیں ہوگا۔ اب یہ اتنے عمل کیے، گنگا رام اسپتال بنا دی، لیکن قیامت کے دن نامہ اعمال میں اسپتال پوری رکھی جائے گی، لیکن اس کا ذرہ برابر بھی وزن نہیں ہوگا۔ ایک بندے نے کہا جی میں نے 40 حج کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نامہ اعمال میں رکھ دو، اس کے 40 حج رکھیں گے، وہاں گنتی نہیں ہوگی، قیامت کے دن گنتی نہیں ہوگی نیکیوں کی، وہاں وزن تولا جائے گا کہ نماز میں کتنا اخلاص ہے، روزے میں کتنا اخلاص ہے، جہاد میں کتنا اخلاص ہے، ہر نیک کام میں کتنا اخلاص ہے۔ اسی لیے بخاری شریف کے اندر وہ حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا میدان ہوگا، حشر برپا ہوگا، نامہ اعمال تولے جائیں گے، اس وقت ایک آدمی موٹا ترین آئے گا، اس کا پیٹ نکلا ہوا ہوگا اور حشر میں سب سے وزنی آدمی ہوگا، اسے نامہ اعمال پہ رکھا جائے گا، جیسے ہی اس کو ترازو میں رکھا جائے گا تو اس کا وزن مچھر سے بھی کم ہوگا، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے وزن میں، اس کے جسم میں کوئی وزن نہیں چھوڑ رکھا ہوگا، چونکہ اس کے اندر اخلاص نہیں ہوگا۔ پھر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری حدیث ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا حشر کے میدان میں نامہ اعمال میں بعض لوگوں کی نیکیاں تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گی، یعنی حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، نیک کام تہامہ پہاڑ کے برابر ایسے رکھے جائیں گے جیسے پہاڑ بن گیا نیکیوں کا، لیکن جب اس کا وزن کیا جائے گا تو وہ مچھر کے پر سے بھی کم ہوگا، اس کا کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ فرمایا وہ بندہ ہوگا جو بندہ یقین صحیح نہ رکھ کر دنیا میں عمل کرتا ہے۔ آج ہماری بڑی تعداد مسلمانوں کی شرک کے اندر مبتلا ہے، آج عقیدہ باطل کے اندر مبتلا ہے۔ پہلے آج سے کچھ عرصہ پہلے 40-50 سال پہلے لوگ سوچتے تھے کہ کہیں شرک نہ ہو جائے ہم سے، اور آج گلی محلوں میں شرک عام ہو چکا ہے، نمازی شرک کر رہے ہیں، قرآن پڑھنے والے شرک کر رہے ہیں، آج روزہ رکھنے والے شرک کر رہے ہیں۔ عقیدہ صحیح ہو، عبادت تھوڑی بھی نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ تو اس لیے یہ آیت جو ہے یہ بڑی سخت ترین آیت ہے قرآن کی، اور اس آیت کو کسی کو پکڑوانے کے لیے جو میں نے شروع میں بتایا، آپ کا پیسہ لے کے کوئی بھاگ گیا ہے، آپ کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا ہے، آپ کا کوئی بھی دکان پہ، آپ کسی بھی چیز پہ قبضہ کر لیا، دے نہیں رہا یا لے کے بھاگ چکا، فرار ہو چکا، دونوں صورتوں میں آپ اگر اپنا حق لینا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ تو سمجھ رہا ہے پیسہ چھینا زیادہ ہو گیا، مکان چھینے زیادہ ہو گئے، دکان چھینی زیادہ ہو گئی، اللہ فرماتے ہیں فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا، یہاں دنیا میں بھی اس کے کام نہیں آئے گا۔ اور یاد رکھیے گا دھوکہ فراڈ دینے والا آپ یہاں اپنی زندگی میں مشاہدہ کر لیں، اور وہ دھوکہ فراڈ دینے والے خود اپنی زندگی میں غور کریں، کبھی ترقی نہیں کر سکتے، کبھی ترقی نہیں کرتے۔ یہ آپ نوٹ کر لیں، جس نے بھی دھوکہ دینا اپنی زندگی کا مشن بنایا ہوا ہے، مال لوٹنا، لوگوں کو بیوقوف بنانا، ادھر سے پیسے بٹورنا، ادھر سے پیسے بٹورنا،
یہ بندہ آپ کو کبھی خوشحال نظر نہیں آئے گا، ٹینشن فری نظر نہیں آئے گا، اس کی اولاد کبھی آپ کو صحیح بیماریوں سے مبرہ اور آزمائشوں سے مبرہ نظر نہیں آئے گی۔ میں نے اپنی زندگی میں مشاہدہ کیا ہے، میرے پاس لوگ آتے ہیں اور بڑے سخت عذاب کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، ان کی بچے ایسے ایسے بیماریوں میں مبتلا ہیں کہ وہ سن کر، ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایسی بیماریاں ہوتی ہیں کہ وہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی بہنوں کو، بیوی کو، بھائیوں کو گھر کے اندر ایسی بیماریاں۔ تو میں اکثر ان سے کہتا ہوں کہ تم نے کسی کے ساتھ بہت دھوکہ کیا، فراڈ کیا، کسی کی جمع پونچی لوٹی، کسی سے پیسہ بٹورا اور کسی کو دھوکہ دے کے ہتھیایا، تو وہ ایک دم رونا شروع کر دے گا یا ایک دم گرویدہ ہو کے ابدیدہ ہو کر مانے گا بالکل ایسا ہوا ہے۔ لیکن اگلا سٹیپ نہیں اپناتے کہ جن کا لیا ہے ان کو واپس پہنچائیں، ورنہ بخشش ہوگی ہی نہیں۔ تو یہ اگر آپ ایسا کوئی بندہ آپ کو ٹکر گیا ہو اور آپ پریشان ہیں تو آپ یہ آیت کریمہ جو قرآن پاک 105 آیت ہے سورہ کہف کی، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، آپ اس کو 170 مرتبہ پڑھیں اور روز پڑھ کے دعا کریں، کم سے کم اس کو 25 دن تک پڑھیں اور دعا کرتے رہے۔ وہ پکڑ میں بھی آئے گا اور اس کے کام بھی وہ چیز نہیں آئے گی اور وہ آگے اس کے ہاتھ سے بھی نکل جائے گی اور وہ آپ کی گرفت میں بھی آ جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ ایسے اسباب کریں گے کہ انشاءاللہ آپ کو اس کا صلہ دنیا میں ملے گا اور وہ پکڑ میں دنیا میں آئے گا۔ آج ہر بدبخت انسان کو، چاہے وہ مالی طور پہ بدبخت ہے یا عقیدے کے لحاظ سے، اپنی اصلاح کرے اور یہ سوچ لے یہ دونوں چیزیں، چاہے مالی بدبختی ہے یا عقیدے کی، یہ نہ قیامت میں وزن ہوگا اس کا، نہ دنیا میں کوئی کام آئے گا، اور یہاں بھی پکڑ وہاں بھی پکڑ۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔